हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और आप सभी का वेलकम है आपके अपने स्पिरिचुअल रिएक्ट्स चैनल पर। और आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुकी हूँ गाइस। तो आप इस वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह का इंसाफ, लाइफ चेंजिंग बयान बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी। सो गाइस, हम सभी के मन में ये ख्याल कभी ना कभी ज़रूर आते हैं कि अल्लाह का इंसाफ क्या होगा। तो गाइस, हम सभी इस वीडियो के बारे में जानेंगे कि अल्लाह का इंसाफ क्या है। हम सभी कभी ना कभी ये बातें ज़रूर सोचते हैं गाइस। सो चलिए गाइस, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम सभी स्टार्ट करते हैं गाइस। सो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा गाइस, आप सभी से उम्मीद करती हूँ। तो चलिए गाइस, बिना देरी के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम इस बारे में बात करेंगे। जिस तरह इस्लामाबाद में मैंने दर्जनों दफ़ा ये मंजर देखा है, जो लोग मजदूर जून जुलाई की गर्मियों में भी खुदाई कर रहे होते हैं रोड के किनारे या कोई और काम कर रहे होते हैं, अजान की आवाज़ सुनते हैं, मस्जिद वहाँ से काफ़ी दूर है, 2-3 किलोमीटर, उनके पास सवारी नहीं है, वो वहीं पे अपना परना बिछाते हैं, पास ही किसी चश्मे से किसी टूटी से वुजू किया और फ़र्ज पढ़ लिए। अब उन्होंने तो जमात से भी नमाज नहीं पढ़ी। ऐन मुमकिन है कि इस शख्स की एक नमाज वो हरम मक्का में रहने वाले बंदे की पूरी साल की नमाजों पर भारी हो, अगर तोली जाए। दुनिया में किसी ने मकान बनाना होता है तो उसे पता है कि उसने क्या कुछ करना है। दुनिया में किसी ने अपना बच्चा स्कूल में दाखिल करवाना होता है, उसे पता होता है कि मैंने क्या करना है। नहीं पता होता तो 50 बंदों से पूछता है। हाँ, दीन नहीं पूछता तो किसी से नहीं पूछता। दुनियावी मामलात में 20 लोगों से मशवरे होते हैं और खरीदारी के वक्त भी दर्जनों दुकानें देखी जाती हैं, उसके बाद अल्टीमेटली डिसीजन किया जाता है। आखिरत के मामले में जरूरत ही कोई नहीं कि कोई अहले ईमान में से ये तमन्ना करे कि या अल्लाह, ये तो तेरे नाफरमान है, इनकी रोटी बंद कर दे। अल्लाह चाहे तो बंद कर सकता है, लेकिन अल्लाह ने दुनिया में सबको हालात वाक़यात देने हैं फेवरेबल, इस एतबार से कि वो अपने हालात वाक़यात को इस्तेमाल करके अपने रब को पहचान ले। सीधी सी बात है, ताकि कोई शख्स गिला ना कर सके। यानी दुनिया में अगर अल्लाह के साथ शिर्क किया तो आखिरत में तुम्हारी मजम्मत भी होगी और तुम बेयारो मददगार होगे, तुम्हारा कोई हमायती नहीं होगा अगर तुमने अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ठहराया। मन काना युरीदुल आजिला, जो कोई भी जल्दी का तलबगार होता है, यहां जल्दी से मुराद दुनिया में आसाइश हासिल करने का, ये दुनिया के लिए आजिला का लफ्ज इस्तेमाल हुआ क्योंकि दुनिया नकद है, सामने है, फौरन मौजूद है, आखिरत तो बाद में आने वाली। जो कोई दुनिया का तलबगार होगा, इस आजिला का तलबगार होगा, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, तो हम उसे भी जल्दी दे देंगे जो चाहेंगे, लिमन नुरीद, और जिसके लिए चाहेंगे। यानी वो भी जरूरी नहीं है कि यहां पे कोई कोशिश करे तो जरूर उसे वही कुछ मिल जाए। दुनिया में तकदीर भी गालिब आती है। कितने लोग हैं जो मेहनत करते हैं, एंड टाइम के ऊपर 99 पे सांप काट जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। कितने लोग हैं, इतनी अच्छी तैयारी होती है पेपरों की, पेपरों में बीमार हो जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई एग्जामिनेशन हाल तक नहीं पहुंच सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तकदीर का गलबा होता है। इसी को सैयदना अली ने कहा था ना, मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, कि मैं अपनी तरफ से पूरी एफर्ट पुट करता हूं, फिर भी रिजल्ट वो नहीं आता जो मेरी मर्जी होती है। तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला वो हस्ती है जो फैसला फरमाने वाली है कि उसने मेरे लिए क्या मुकद्दर किया है। इंसान बड़ी कोशिश करता है, बहुत कम लोग हैं जो अपनी कोशिश में उस दर्जे में कामयाब होते हैं। ज्यादातर लोग तो उस तरीके से नाकामी की जिंदगी गुजारते हैं जो ख्वाहिशात इंसान ने अपने दिल के अंदर पाली हुई है। चंद एक लोग हैं जिन्हें वो मिलता है, और बाज ऐसे भी हैं कि जिनकी एफर्ट उस लेवल की नहीं होती, उन्हें बहुत कुछ मिल जाता है, वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। लेकिन ये दुनिया में है, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जितना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, जो दुनिया का तलबगार है उसे दुनिया में दे देते हैं। जितना से मुराद यह है कि वो ज्यादा चाह रहा है तो हो सकता है हम कम ही दें उसको, और जिसको चाहते हैं, चाहने वाले तो बहुत हैं, जिसे अल्लाह चाहेगा देगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरत का मामला बिल्कुल इससे उलट है। आखिरत आपके अपने हाथों में। अगर आप दुनिया अल्लाह की मर्जी की गुजारेंगे, आखिरत आपकी मर्जी की।
اور اگر آپ دنیا اپنی مرضی کی گزاریں گے پھر آخرت اللہ کی مرضی کی ہوگی. اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو قرآن میں بیان ہو گئی کہ پیغمبروں کی اطاعت کرنے والوں کے لیے جنت ہے، نافرمانی کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. آخرت میں کبھی بھی بیڈ لک نہیں ہوگی. دنیا میں ہو جاتا ہے کہ انسان ایفرٹ پٹ کرتا ہے، رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جاتا ہے. آخرت میں بیڈ لک نہیں ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ آیات نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا. کیوں؟ کسی شخص کو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ دنیا میں بھی بڑی محنت کی تھی، اینڈ پہ تو میں فیل ہو گیا. دنیا میں میں نے کاروبار بڑی محنت سے چلایا، اینڈ پہ مجھے نقصان ہو گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ میں آخرت کے لیے کوشش کروں اور آخرت میں بھی بیڈ لک ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات نازل فرمانی پڑی قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جو لوگ دنیا میں ایفرٹ پٹ کریں گے آخرت میں ان کو ملے گا. لیکن دنیا میں ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے کہ جتنی کوئی محنت کرے گا اسے اتنا ہی ملے گا. لیس للانسان الا ما سعى، یہ بھی آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے آیا ہے سورۃ النجم میں. انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے. دنیا میں ایسا نہیں ہے. کئی لوگ کوشش کم کرتے ہیں زیادہ مل جاتا ہے، کئی لوگ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کم ملتا ہے. آخرت میں جتنی دنیا میں کسی نے ان پٹ دی ہے اسے اس اعتبار سے اتنا ہی زیادہ ملے گا. اسی لیے آخرت میں نیکیاں گنی نہیں جائیں گی، تولی جائیں گی. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی ایک نیکی کسی دوسرے شخص کی 1000 نیکیوں پر بھاری ہوں، اس وجہ سے کہ اسے حالات و واقعات دنیا میں مشکل ملے تھے. اس کے لیے ایک نیکی کرنا بھی مشکل کام تھا بنسبت اس کے کہ جس نے 1000 نیکیاں کی. اور میں یہ اضافی نیکیوں کی بات کر رہا ہوں. فرائض سب نے پورے کرنے ہیں، خواہ حالات مشکل تھے یا آسان تھے. فرائض کے اوپر 0 ٹالرنس ہے اللہ کی. اس کے بعد میں درجات کی بات کر رہا ہوں. مثلا کوئی شخص مکہ شریف میں رہتا ہے اور اس کا بڑا سیٹلڈ کاروبار ہے، کئی ہوٹلوں کا مالک ہے، پورا سال عمرے والے لوگ ہوٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں ریال وہ سال کے کماتا ہے. اب اگر وہ شخص مکے میں اپنے گھر سے ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے خانہ کعبہ شریف میں جا کے نماز پڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے تو اتنا ثواب ہے، 10,000 نمازوں کا ثواب ایک روایت میں آیا، کچھ کمزور روایتوں میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب بھی آیا، تو یہ حالات و واقعات اللہ تعالیٰ نے اسے دیے ہوئے تھے. اس کا کوئی کمال نہیں ہے. عین ممکن ہے کہ یہی حالات و واقعات کسی اور شخص کو دیے جاتے وہ اس سے بہتر پرفارم کرتا. اس کے برعکس وہ شخص جو کسی گرم ملک میں مزدوری کرتا ہے، روڈ کے کنارے کھدائی کرتا ہے، اور اس کا مالک اسے اتنی بھی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مزدوری کے دوران مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ سکے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی سواری ہے کہ وہ جماعت سے نماز پڑھ سکے. جس طرح اسلام آباد میں نے درجنوں دفعہ یہ منظر دیکھا ہے، جو لوگ مزدور جون جولائی کی گرمیوں میں بھی کھدائی کر رہے ہوتے ہیں روڈ کے کنارے، یا کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں، اذان کی آواز سنتے ہیں، مسجد وہاں سے کافی دور ہے، 2-3 کلومیٹر، ان کے پاس سواری نہیں ہے، وہ وہیں پہ اپنا پرنا بچھاتے ہیں، پاس ہی کسی چشمے سے کسی ٹوٹی سے وضو کیا اور فرض پڑھ لیے. اب انہوں نے تو جماعت سے بھی نماز نہیں پڑھی. عین ممکن ہے کہ اس شخص کی ایک نماز وہ حرم مکہ میں رہنے والے بندے کی پوری سال کی نمازوں پر بھاری ہو اگر تولی جائے. نوٹ 10 روپے کا بھی ہے، نوٹ 5,000 کا بھی ہے، دونوں ایک ایک نوٹ ہیں، لیکن اس کا وزن کم ہے 10 کے نوٹ کا اپنی ورتھ کے اعتبار سے، اور 5,000 کے نوٹ کا وزن زیادہ ہے اپنی قیمت کے اعتبار سے. نوٹ دونوں ایک ایک ہی ہیں. اس سے بھی آگے بڑھ جائیں، 1 روپیہ ہو اور 1 ڈالر ہو تو آج کی ڈیٹ میں تو 278 کا ڈالر ہے تو دونوں ایک ایک روپے ہیں نا، لیکن ان کی ورتھ میں فرق ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا ہم اسے دنیا میں دیں گے، لیکن دیں گے اپنی مرضی کا، جتنا چاہیں گے اور جسے چاہیں گے. لیکن آگے فتویٰ بڑا سخت آیا ہے، ثم جعلنا له جہنم، پھر ایسے شخص کے لیے
جہنم کی آگ مقدر ہو. یعنی یہ اس شخص کے لیے ہے جو صرف دنیا کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے. دنیا میں مل گیا, اپنی مرضی کا ملا یا اپنی مرضی سے کام ملا, کوشش صرف دنیا کے لیے تھی, آخرت میں اب جہنم کی آگ ہے. یصلاھا مذموما مدحورا, تو وہ اس میں ڈال دیا جائے گا مذمت زدہ کیا ہوا, دھکے کھاتا ہوا. والعیاذ باللہ تعالی, اللہم اجرنا من النار. اس کے اگینسٹ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 میں آئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اے رب ہمارے, ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. آخرت کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان دوزخ کی آگ سے بچایا جائے, یہ سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ وفی الآخرۃ حسنہ میں سب سے ٹاپ پہ چیز ہے, اسی لیے اسے الگ سے مینشن کیا, وقینا عذاب النار. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی, اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. قرآن میں ربنا کے ساتھ ہے, بخاری مسلم میں اللہم کے ساتھ ہے. آپ ان دونوں صیغوں کو جمع بھی کر سکتے ہیں. ایون حدیث میں کئی دعائیں ہیں, جس طرح یہ فرض نماز کے بعد کی دعا ہے, ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں. لیکن سنن نسائی میں ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. ابو داؤد ترمذی میں دو سجدوں کے درمیان دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی. مسلم شریف میں ہے اللہم اغفر لی وارحمنی. الفاظ وہی ہیں, وہاں رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی, یہ انٹرچینجبل الفاظ ہیں. ان دونوں الفاظ کے اندر بڑی اپنائیت ہے. رب پالنے والا, اور اللہم, اللہ کا تو ایک ہی ذاتی نام ہے, وہ اللہ ہے. یہ دعاؤں میں الفاظ انٹرچینجبل ہیں, لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان دونوں باتوں کو جمع کر لیا کریں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے ہمارے اللہ, اے ہمارے پالنے والے, ہم دنیا کی زندگی میں بھی تجھ سے حسنہ, بہتری کا سوال کرتے ہیں, اور آخرت کی زندگی میں بھی بہتری کا سوال کرتے ہیں, اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے, آمین. تو دونوں الفاظ کے ساتھ, اللہم کے ساتھ, ربنا کے ساتھ دعا کرنا درست ہے. ان دونوں کو جمع کرنا بھی بالکل درست ہے. اچھا, جمع کرنے والی دعا بھی ہے قرآن میں, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی دعا, اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اے اللہ, اے ہمارے رب, ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما. جو دعا کی تھی وہاں اللہم بھی ہے, ربنا بھی ہے. یہ میں نے ضمن ساتھ ایشوز ایڈریس کر دیے تاکہ کسی کی کوئی کنفیوژن اس حوالے سے باقی نہ رہے. اب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا ذکر کر رہا ہے, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ, اور جو کوئی آخرت کا ارادہ کرتا ہے, اور صرف ارادہ نہیں, وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اور کوشش بھی کرتا ہے آخرت کی زندگی کے لیے جیسا کہ کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے اصل مسئلہ. اب مجھے بتائیں, یہ ہے کتابوں کا خدا, یہ ہے قرآن کا خدا. مسلمانوں کا خدا یہ ہے کہ بس اللہ کو مان لیا کافی ہے جی, جنت میں پہنچ جائیں گے. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے آخرت میں بھلائی کا ارادہ کیا اور پھر کوشش بھی کی جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, وہ ہوا مؤمن, اور وہ ہوا اہل ایمان میں سے. یہ بھی شرط ہے, اگر کوئی اہل کفر میں سے ہے, دنیا میں کی گئی اس کی نیکیاں برباد ہیں, دنیا میں اجر ملے گا, آخرت میں نہیں.
اہل ایمان میں سے ہے اور آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور کوشش بھی کرتا ہے جیسا کہ کرنی چاہیے. یہ کوئی مشکل نہیں ہے. اگر کوئی کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کون سی کوشش کرنی ہے، جس طرح ہم دنیا کے لیے کوشش کرتے ہیں. دنیا میں کسی نے مکان بنانا ہوتا ہے تو اسے پتا ہے کہ اس نے کیا کچھ کرنا ہے. دنیا میں کسی نے اپنا بچہ اسکول میں داخل کروانا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. نہیں پتا ہوتا تو 50 بندوں سے پوچھتا ہے. ہاں دین نہیں پوچھتا تو کسی سے نہیں پوچھتا. دنیاوی معاملات میں 20 لوگوں سے مشورے ہوتے ہیں اور خریداری کے وقت بھی درجنوں دکانیں دیکھی جاتی ہیں، اس کے بعد الٹیمیٹلی ڈیسیژن کیا جاتا ہے. آخرت کے معاملے میں ضرورت ہی کوئی نہیں. ہر کوئی جو ہے وہ پورا لاما بنا ہوا ہے، بغیر پڑھے لکھے، بغیر دین کو سمجھے ہوئے اوور کانفیڈنٹ ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آخرت کا ارادہ کرے کہ اس نے اپنی آخرت کی زندگی سنوارنی ہے، جنت میں جانا ہے، پھر کوشش بھی کرے جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے، اور وہ ہوا مؤمن. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. تو پھر ایسے وہ لوگ ہیں جن کی ہوئی کوشش ٹھکانے لگے گی، ان کو اجر ملے گا. یعنی دودھ پینے والے مجنو نہیں بلکہ ایفرٹ پٹ کرنے والے. کوشش کی، کوشش کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کی کوشش پھر ٹھکانے لگے گی جو آخرت کے لیے کوشش کریں گے. باقی اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا یونیورسل ٹروتھ ساتھ بتا دیا کہ جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے، برتنے کے لیے دینا سبسسٹنس لیول کے اوپر یا سمجھنے کے لیے عقل دینا، یہ ہم سب کو دیں گے. کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اور ہم سب کو مدد دیتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، تمہارے رب کی عطا سے. یعنی اگر کوئی دنیا کے لیے کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ چونکہ یہ دنیا کے لیے لگا ہوا ہے لہذا اس کے بازوؤں پہ میں فالج گرا دوں، یہ کوشش کر ہی نہ سکے. نہیں کرے. یہ بندہ شراب خانے جانا چاہتا ہے تو میں اس کے پاؤں پہ فالج گرا دوں، یہ پہنچ ہی نہ سکے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. حالات و واقعات اسے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے جا. اور اذان کی آواز سن کے اگر کوئی مسجد کی طرف جانا چاہتا ہے اسے بھی حالات و واقعات دیے جائیں گے. یہ ہے رب کی عطا جو اپنے نافرمانوں کو بھی دے گا، اپنے تابع فرمان لوگوں کو بھی دے گا. سرکمسٹانسز، حالات و واقعات دے گا، باقی وہ خود چوز کریں گے. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. اور تیرے رب کی عطا کو کوئی روک نہیں سکتا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اہل ایمان میں سے یہ تمنا کرے کہ یا اللہ یہ تو تیرے نافرمان ہیں، ان کی روٹی بند کر دے. اللہ چاہے تو بند کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں سب کو حالات و واقعات دینے ہیں فیوریبل، اس اعتبار سے کہ وہ اپنے حالات و واقعات کو استعمال کر کے اپنے رب کو پہچان لیں. سیدھی سی بات ہے، تاکہ کوئی شخص گلہ نہ کر سکے. انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض. تم ذرا غور کر کے دیکھو کہ ہم نے کس طرح بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا. اور آخرت جو ہے وہ درجوں کے اعتبار سے بھی اور فضیلت کے اعتبار سے بھی سب سے بڑھ کر ہے ایز کمپیئر ٹو دنیا کے. یعنی جس طرح دنیا میں بعض چیزوں کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی ہے نا، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر فضیلت دی ہوئی ہے. اور یہ بھی سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کو اسی جنس میں دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے. میٹلز آپ دیکھ لیں، دھاتیں جو ہیں، سونے کو فضیلت دے دی ہے لوہے کے اوپر. لوہا کتنا ہی خوبصورت ہو، سونے کی جو ورتھ ہے وہ لوہے کی نہیں ہو سکتی، چاندی کی وہ ورتھ نہیں ہو سکتی جو سونے کی. لکڑی میں دیودار کی جو لکڑی ہے اس کو فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے باقی لکڑیوں کے اوپر. ایک جنس کے اندر دیکھیں کیا رکھ دیا. آموں میں چونسا آم، انورٹور، اس کو فضیلت دی ہے باقی آموں کے اوپر. ایک جنس کی دوسری جنس میں بھی ہے، ایک جنس کے اندر بھی فضیلت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سنت اپنے لیے ٹھہرائی ہے کہ وہ ہر چیز میں ایک ایلیٹ چیز بنا دیتا ہے اور باقی سارے چیزیں اس کے تابع ہوتی ہیں. یہ اللہ نے اپنی سنت
اس اعتبار سے بھی رکھی ہے کہ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی کے اوپر بھاری ہے، اور اس سے بڑی کیا چیز ہوگی کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے اور دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی ہے، اور کوئی پلاننگ بھی نہیں کہ کب ختم ہو جانی ہے۔ بعض کو 20 سال ملی، بعض کو 30 سال، بعض کو 50، حد کسی کو 60 70، کوئی 100 تک پہنچتا ہے، اور وہ بھی جس طریقے سے پہنچ رہا ہوتا ہے خود اپنی جان سے بھی وہ تنگ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک رذیل عمر میں پہنچنا آزمائش کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا تم غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ دنیا میں ہم نے کئی چیزوں کو دوسری چیزوں کے اوپر فضیلت دی ہے، تو اسی طریقے سے آخرت بھی اپنے درجوں کے اعتبار سے اور اپنی فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑھ کر۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ ہے اب کانٹے کی بات جو سٹارٹ ہوئی ہے یہاں سے، اور آخری یہ ٹاپک کنکلوڈ بھی اسی کے اوپر ہوگا۔ مت ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی کو معبود، فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا، ورنہ تم مذمت زدہ ہو کر، بے کس ہو کر رہ جاؤ گے اگر تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا تو آخرت میں تمہاری مذمت بھی ہوگی اور تم بے یار و مددگار ہوگے، تمہارا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود ٹھہرایا۔ گائز، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جی کا یہ بیان دل کو چھو گیا گائز۔ اللہ کا انصاف سچ میں بے مثال ہے گائز۔ اس دنیا کی زندگی میں انسان چاہے کتنی بھی کوشش کر لے، کتنی بھی محنت کر لے، اور رزلٹ اس کے مطابق نہیں ملتا ہے جیسا انسان چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پہ نا انسان محنت تو کرتا ہے، کرم کرتا ہے، لیکن پھل اس کے حساب سے نہیں ملتا، کیونکہ جتنا اللہ چاہے گا اتنا ہی دے گا، اس کے حساب سے رزلٹ ملے گا۔ لیکن آخرت میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ سب کچھ دے گا جو انسان چاہتا ہے، انسان کے مطابق رزلٹ ملے گا، جو جتنا نیکیاں کرے گا اس کا پھل ملے گا گائز۔ تو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ انسان کو پھل کی چنتا بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اپنی دنیا کی زندگی کے بارے میں چھوڑ کے صرف آخرت بنانے کے لیے سوچنا چاہیے، وہی سب سے بہتر ہے، کیونکہ یہ زندگی تو ہمیشہ کی نہیں ہے، سب کچھ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، پھر کیوں ان سب میں کھوئے رہنا۔ تو صحیح بات ہے نا گائز، آپ کیا سوچتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا بالکل نہیں کرنا چاہیے، شرک تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے گائز، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہ گناہ جو کرتے ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ ایسا کرنے والوں کو نا کبھی معاف نہیں کیا جاتا ہے جہاں تک ہے، کیونکہ اس وقت کوئی ساتھی یا کوئی بھی ساتھ نہیں دے گا، کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا جو کہ دنیا میں ہے۔ تو سبھی باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے اور اپنے صرف اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا بالکل نہیں کرنی چاہیے، صرف نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کو یاد کرتے رہنا چاہیے، صرف اپنے ایک رب کو ماننا چاہیے۔ تو بس یہی تھا اس ویڈیو میں۔ تو اللہ کا انصاف بہت ہی اچھا ہے گائز، اور جتنی بھی نیکیاں ہوتی ہیں ان سب کا رزلٹ ایک دن ضرور ملتا ہے۔ تو بس صبر کرنا چاہیے، صبر کا پھل بہت ہی میٹھا ہوتا ہے گائز۔ تو امید کرتی ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کہیے گا گائز، تاکہ میں ایسی ویڈیوز آپ سبھی کے لیے لے کے آتی رہوں۔ اور بھی کئی باتیں اس ویڈیو میں بتائی گئی ہیں جو کہ ہم سبھی کے دلوں کو چھو گئی گائز، کہ جو ایک مزدور ہوتا ہے نا، وہ سارا دن کام کر کے بھی وہ دوپہر میں نماز پڑھتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، تو اس کی نماز سب سے بڑھ کے ہے گائز، جیسا کہ کہا گیا۔ سو سچ بات ہے، اور کافی انفارمیٹیو ویڈیو تھی یہ ہم سبھی کے لیے گائز۔
तो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ कमेंट बॉक्स में बता दिया करिए गाइस। और आप सभी का दिल से शुक्रिया, आप सभी ने इस वीडियो को एंड तक देखा। तो अब चलिए हम आप सभी से अलविदा लेते हैं, मिलेंगे आप सभी से और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।